अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। आजकल पता नहीं क्या होता जा रहा था। हर वक्त नीम तारीक कमरे में आखिरी मुलाकात के मनाज़र जहन में घूमते रहते थे। अपनी गुस्ताखियाँ और बेगम बिल्किस की नीम रज़ामंदियाँ जहन में आती थीं और लहू में चिंगारियाँ सी छूटने लगती थीं। ओए ये क्या हुआ? तैमूर की आवाज़ ने मुझे चौंकाया। मैंने आंखें खोलकर देखा। खिड़की से बाहर ईद बाज़ार में हलचल नज़र आ रही थी। औरतें और बच्चे हरासा अंदाज में बाज़ार से बाहर निकल रहे थे। फिर मैंने एक हाँफते हुए शख्स को देखा जो तेज़ तेज़ बोलकर लोगों को कुछ बता रहा था। एकदम चिल्लाने की बहुत सी आवाज़ें उभरी और ख़रीदार भर्रा मारकर बाज़ार से बाहर भागे। मैं और तैमूर बुरी तरह चौंके। मैंने तकिए के नीचे से पिस्तौल निकाला। हम दोनों भागते हुए बाहर आए। औरतें, मर्द, बच्चे घरों की तरफ दौड़े जा रहे थे। अफरा तफरी में एक जलेबी फरोश की रेहड़ी उलट गई। जलता हुआ गैस और सिलेंडर लुढ़क कर एक दुकान में घुस गया। एक ज़ोरदार धमाका हुआ और आनन फानन दुकान ने आग पकड़ ली। क्या हुआ? मैंने एक शख्स को ज़बरदस्ती रोका और झंझोड़ कर पूछा। उसने जो जवाब दिया वो हरगिज़ मेरे गुमान में नहीं था। वो दहशत ज़दा आवाज़ में बोला, शेर आ रहा है। उसके साथ ही वो ख़ुद को छुड़ाकर दौड़ा। मैंने उस टोली को देखा जिसमें बेगम बिल्किस भी मौजूद थी। ये टोली भी गिरती पड़ती गांव की तरफ भागी आ रही थी। बेगम बिल्किस पीछे थीं। भगदड़ में एक 3-4 साल बच्चा नीचे गिर गया था और चिल्ला रहा था। बेगम बिल्किस ने रुककर उसे उठाया और वो भी भागती हुई मेरी तरफ आईं। उनका चेहरा लाल भभूका हो रहा था। एक सेकंड के लिए मेरे करीब रुककर उन्होंने कहा, देखो खावर, आगे जाकर देखो क्या हो रहा है। हमारी घोड़ियाँ पास ही खड़ी थीं। मैं और तैमूर जसद लगाकर सवार हुए। मैंने नसरुल्लाह से कहा, बंदे लेकर हमारे पीछे आओ। नसरुल्लाह अस्तबल की तरफ भागा और हम उस सिमत में दौड़े जिधर से मर्दोजन लपके चले आ रहे थे। देखते ही देखते 2-3 आर्जी दुकानों ने आग पकड़ ली थी। हर तरफ बच्चों के खिलौने और चूड़ियाँ और रंग बिरंगे कपड़े बिखरे हुए थे। करीब ही मौजूद 3 और घुड़सवार मुहाफिज भी हमारे साथ शामिल हो गए और हम बर्क रफ्तारी से आगे बढ़े। गांव से आगे खेत थे। खेतों में भी हमें दर्जनों अफराद नज़र आए जो अपनी कसियाँ और दीगर औजार उठाए गांव की तरफ भागे आ रहे थे। हमने एक ऐसे ही हवास बाख्ता काश्तकार को रोक कर पूछा। उसने चढ़ी हुई सांसों के साथ कहा, मोखलों ने शेर खुला छोड़ दिया है। उसने 2 बंदों को मार दिया है और अब वो पिंड की तरफ आ रहा है। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। ये कैसे हो सकता था? ये अफ्रीका का जंगल नहीं था, तहसील डस्का का इलाका था। यहाँ जीते जागते लोग रहते थे और यहाँ भूखे शेर को खुला छोड़ने की बातें हो रही थीं। शायद कोई गलत फहमी हुई थी। हमने फिर घोड़ियाँ दौड़ाईं। रास्ते में जर्द रंग चेहरों वाले अफराद ने चिल्ला चिल्ला कर हमें बताया कि आगे शेर है और लोगों को मार रहा है। शामपुर गांव से ज़रा पहले जागीर की हद के पास ही हमें खेतों में बहुत से अफराद एक जगह जमा नज़र आए। ये अफराद 2 टोलियों में थे और दोनों टोलियों में कोई 150 गज़ का फासला था। करीब पहुंचने पर मालूम हुआ कि दूर वाली टोली मोखलों की है और मकई के खेतों में पास वाली टोली हमारे लोगों की है। एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर 2 ज़ख्मियों को गांव की तरफ भेजा जा रहा था। ये दोनों जागीर के खेत मजदूर थे। उनके कपड़े लहूलुहान हो रहे थे। बहरहाल दोनों होश में थे। एक तीसरे ज़ख्मी की मौके पर ही मरहम पट्टी की जा रही थी। उसकी धोती को लंगोट की तरह बांधकर उसकी सांवली टांगें नंगी कर दी गई थीं। मुझे ज़ख्मी की एक रान की पिछली तरफ पंजे का घाव साफ नज़र आ रहा था। मैंने सबसे पहले उसी शख्स से पूछा कि क्या हुआ है। उसने रोते हुए जो कुछ बताया उससे पता चला कि यहाँ 4-5 बंदे और 3 औरतें खेत में काम कर रही थीं। इतने में अचानक धारीदार शेर खेत में घुस आया। उसने हमला कर दिया। खेत मजदूर रोते चिल्लाते भागे तो शेर ने उनका पीछा किया। साथ वाली पैली में एक और बंदे को शेर ने भंबोड़ दिया, फिर कमाद में घुस आया। इतने में मोखल भी 2 गाड़ियों में वहां पहुंच गए। एक लोडर पर बड़ा सा पिंजरा भी रखा हुआ था। उन्होंने खुले शेर को घेर घार कर पिंजरे में बंद कर दिया और गाड़ी को वापस ले गए।
اس واقعے میں کل 3 بندے زخمی ہوئے تھے، ان میں سے ایک کو خشک روہی کے نالے میں گرنے سے چوٹیں آئی تھیں۔ بہرحال کچھ بھی تھا، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ موکلوں نے منصوبے کے ساتھ جاگیر کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کی تھی اور پوری طرح کامیاب ہوئے تھے۔ یہ بڑی سنگین شرارت تھی۔ میں نے موقع پر موجود لوگوں سے پوچھا، کیا موکھل پاشا بھی ساتھ تھا؟ بالکل جی، ایک ڈرے ہوئے مزدور نے جواب دیا۔ وہ اب بھی یہیں ہے، وہ دیکھیں سامنے ٹریکٹر کے پاس کھڑا ہے، نیلے کرتے والا۔ میں نے بغور دیکھا اور میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ شخص دشمن نمبر 1 بنتا جا رہا تھا۔ اسی دوران نصر اللہ قریباً 3 درجن مسلح گھڑ سواروں کے ساتھ دھول اڑاتا موقع پر پہنچ گیا۔ موکلوں کی طرف بھی کافی بندے جمع تھے۔ میں نے تمام اندیشے بالائے طاق رکھتے ہوئے گھوڑی کو موکلوں کی طرف ایڑ لگا دی۔ مجھے آگے بڑھتے دیکھ کر میرے ساتھی بھی ایک جانباز دستے کی طرح میرے پیچھے آئے۔ پچھلے 2 واقعات کی وجہ سے ان کے حوصلے بلند تھے۔ چند ہی سیکنڈ میں ہم اور موکھل آمنے سامنے تھے۔ میں جست لگا کر گھوڑی سے اترا اور بے خوفی سے سیدھا موکھل پاشا کی طرف بڑھا۔ دونوں طرف سے رائفلیں کھٹاکھٹ تیار ہو گئیں۔ میں نے بے دھڑک موکھل پاشا کا گریبان پکڑا اور جھنجھوڑ کر پوچھا، کیا چاہتا ہے تو؟ کیا چاہتا ہے؟ میری للکار دور تک گونجی۔ موکھل پاشا کی گہری بھوری آنکھوں میں چند لمحے کے لیے حیرت نظر آئی، پھر اس نے میرا گریبان پکڑ لیا اور دھاڑا، اپنی اوقات میں رہ ہوئے، نہیں تو ادھر لاشیں گریں گی۔ لاشوں سے کسی اور کو ڈرانا، تیرے جیسوں کو اپنے پیشاب میں بہاتا ہوں حرامزادے۔ میں نے اسے طاقت سے جھنجھوڑا۔ 2 ادھیڑ عمر افراد درمیان میں آئے اور مجھے پاشا سے دور ہٹانے کی کوشش کی۔ اسی دوران میں کوئی آواز آئی، پولیس آ گئی ہے۔ SHO رانا شبیر اور اس کا دستہ بڑی تیزی سے گھوڑے دوڑاتا ہوا موقع پر پہنچا۔ بہت سے پولیس والے ہمارے اور موکھلوں کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ یہ رانا شبیر کی دلیری ہی تھی، ورنہ فائر کھل جاتا تو سب سے پہلے پولیس والے ہی نشانہ بنتے۔ رانا شبیر نے دونوں طرف سے ہتھیار نیچے کرنے کا حکم دیا اور دونوں پارٹیوں کو موقع سے 30 قدم پیچھے ہٹا دیا۔ میں بھی موکھل پاشا کو خونی نظروں سے دیکھتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ اسی دوران ہی چودھری عزیز بھی چند سواروں کے ساتھ موقع پر پہنچ گیا۔ دونوں طرف سے بڑی عمر کے بندے آگے آئے اور زبانی جنگ شروع ہو گئی۔ موکھلوں کا ایک شخص SHO رانا شبیر سے مخاطب تھا اور کہہ رہا تھا، یہ جھوٹ بکتے ہیں، یہ زنانے تو کتے کی مار نہیں سہ سکتے، ان پر شیر چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو غلطی سے باہر نکل گیا تھا۔ ہم اس کے پیچھے آئے اور اسے پکڑ کر پنجرے میں بند کر لیا۔ میں نے پکار کر کہا، فکر نہ کرو، تم سے غلطی ہوئی ہے تو ہمارے نشانے بھی اتنے ٹھیک نہیں، ایسی غلط جگہوں پر گولیاں ماریں گے کہ مرنے کے بعد بھی شرماتے رہو گے۔ موکھل پاشا نے زہر خوند مسکراہٹ کے ساتھ کوئی جوابی فقرہ کہا جو ہمارے کانوں تک نہیں پہنچ سکا، تاہم فقرے کی حرارت ہوا میں تیرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے عید اپنے گاؤں میں بیبے جی اور عارفہ کے ساتھ منانی تھی، مگر جس طرح ہنگامی حالات میں چھٹیاں منسوخ ہو جاتی ہیں، اسی طرح والی جی نے مجھے بھی راجوال میں رہنے کا پابند کر دیا۔ میں عید کے روز بس 1-2 گھنٹے کے لیے بیبے جی اور عارفہ کے پاس رہ کر واپس آ گیا۔ بیبے جی پوچھتی ہی رہ گئیں کہ کوٹھے کب شروع کرنے ہیں۔ میں نے بس گول مول جواب دے دیا۔ عید کے روز ہی میرے واپس آ جانے سے رونق علی بہت خوش تھا۔ اس کی خوشی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں باداموں والی دوائی یعنی مٹھائی بھی لے کر آیا تھا۔ یہ مٹھائی تازہ بنی ہوئی زیادہ مزیدار ہوتی ہے۔ میرے بیٹھے بیٹھے وہ قریباً ½ کلو کھا گیا۔ میں نے کہا، رونق بھائی، آپ نے کہا تھا کہ آپ خوشی یا غم میں زیادہ کھاتے ہیں، اب یہ جو ½ کلو بادام آپ نے فنا کیے ہیں، اس کی وجہ غم ہے یا خوشی؟ وہ سنجیدگی سے بولا، غم۔ کیا مطلب؟ اس نے ایک گہری سانس لی اور دیوار سے ٹیک لگا کر کہنے لگا، یار مجھے لگتا ہے کہ تمہارے اور چودھری عزیز کے تعلقات کچھ گڑبڑ ہوتے جا رہے ہیں۔ اب کیا ہوا ہے؟ بس وہی لڑائی والے واقعے کی بادشاہت کر رہے تھے۔ انہیں اعتراض ہے کہ جب بازار میں بھگدڑ مچی تو وہ بھی موقع پر موجود تھے، لیکن تم نے ان سے مشورہ نہیں کیا اور خود ہی نصر اللہ سے کہہ دیا کہ بندے لے کر میرے پیچھے آ جاؤ۔ رونق بھائی، وہ مشورے کا وقت کہاں تھا؟ اس وقت تو لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا طوفان آ گیا ہے۔ لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ شیر واقعی راجوال کی طرف آ رہا ہے، پر وہ کہتے ہیں کہ اگر وہاں کھلم کھلا لڑائی شروع ہو جاتی
تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ اگر مجھے سالار بنایا گیا ہے تو میری بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں رونق بھائی، چودھری عزیز بس مجھے یہاں سے نکالنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں ان کو پہلے ہی اچھا نہیں لگا۔ چودھری عزیز کا رویہ واقعی خراب ہوتا جا رہا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ چودھری عزیز کو اس بات کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں حویلی کے اندر آتا جاتا رہتا ہوں۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے بھگدڑ کے موقع پر بیگم بلقیس کو مجھ سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ اس صورتحال کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر زہر گھول رہا تھا۔ بہرحال جب تک اس کا زہر اس کے اندر تھا مجھے پرواہ نہیں تھی۔ اس کے علاوہ یہ بات میں بخوبی جان رہا تھا کہ اس حویلی میں چودھری عزیز کے اپنے ڈھکے چھپے مفادات بھی ہیں۔ عید آئی اور گزر گئی مگر کچھ روکھی پھیکی رہی۔ لوگ دہشت اور خوف کے نرغے سے نکل نہیں سکے۔ ایک رات پھر بمبو کاٹ پر بیگم بلقیس سے بات ہوئی۔ انہوں نے کہا، خاور یقین نہیں آ رہا کہ موکھل اس دشمنی میں اتنا آگے جا سکتے ہیں۔ ایسی باتیں تو کہانیوں اور فلموں میں ہوتی ہیں۔ انہوں نے ایک بھوکے درندے کو جیتے جاگتے لوگوں کی طرف چھوڑ دیا۔ وہ تو شکر ہے کہ بچ بچا ہو گیا ورنہ کسی کی جان بھی جا سکتی تھی۔ یقین کرو بچے ابھی تک سہمے ہوئے ہیں۔ حامد گھر سے ہی نہیں نکلتا۔ ہاں سب پر اثر ہے لیکن 1-2 ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گا۔ آج کافی بندے کھیتوں پر بھی گئے ہیں۔ ایس ایچ او صاحب بھی بڑا تعاون کر رہے ہیں۔ جن 4-5 کھیتوں میں واقع ہوا ہے وہاں انہوں نے پولیس کے بندے بھی بٹھائے ہیں۔ ہمارے اپنے بندے بھی وہاں 2 دن سے گشت کر رہے ہیں۔ جو بندہ زیادہ زخمی ہوا تھا اس کا کیا بنا؟ اب وہ ٹھیک ہے۔ اس کی طرف سے رپورٹ بھی درج کرائی گئی ہے۔ کل شہر سے ڈی ایس پی بھی آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے وڈے موکھل کو بڑی سخت وارننگ دی ہے اور کہا ہے کہ آئندہ ایسا واقعہ ہوا تو جانور کو متعلقہ محکمے کے حوالے کر دیا جائے گا اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ تم نے اپنی آنکھوں سے شیر دیکھا تھا؟ بلقیس نے پوچھا۔ نہیں، تب تک وہ اسے گاڑی میں ڈال کر واپس لے جا چکے تھے، پر ایسا شیر میں نے ڈیرہ غازی خان کے ایک وڈیرے کے پاس دیکھا تھا۔ اس کے پیلے پنڈے پر کالی دھاریاں ہوتی ہیں۔ اسے بنگالی ٹائیگر بھی کہتے ہیں۔ یہ بغیر دھاریوں والے شیر سے زیادہ پھرتیلا اور خونخوار ہوتا ہے۔ اچھا چھوڑو، خواہ مخواہ ڈرنے ڈرانے والی باتیں ہیں۔ اب کوئی اور بات کرو۔ اور بات تو پھر ایک ہی ہو سکتی ہے، میں نے طویل سانس لے کر کہا۔ وہ کیا؟ جواباً میں پھر اسی ڈگر پر چلنے لگا، لیکن بیگم بلقیس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ آپ نے جواب نہیں دیا؟ میں نے کہا۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر وہ بتا دیں جو ٹھیک ہے۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے کہا اور دل نواز انداز میں ہنس دی۔ ذرا دیر بعد کہنے لگی، کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم بالکل نوجوان لڑکے لڑکی کی طرح باتیں کر رہے ہیں۔ تو ہم کون سا بوڑھے ہیں؟ ایسے نوجوان بھی تو نہیں۔ میری عمر 26 سے اوپر ہے، لیکن آپ اپنی عمر سے 5-6 سال چھوٹی لگتی ہیں۔ والی جی ٹھیک ہی کہتے ہیں، تم ہر فن مولا ہو، شاعری بھی کر سکتے ہو، بندے کو باتوں باتوں میں گھما کر رکھ دیتے ہو۔ حامد اکثر تمہارے سنائے ہوئے لطیفے اور مزاحیہ باتیں مجھے اور والی جی کو سناتا ہے۔ والی جی اب کیسے ہیں؟ بس ٹھیک ہیں اور نہیں بھی۔ کسی وقت بہت اچھے لگتے ہیں، کسی وقت گم سم ہو جاتے ہیں۔ کبھی میرے حوالے سے تو کوئی بات نہیں کہی؟ بلقیس نے ذرا توقف کیا اور بولی، کھلم کھلا تو نہیں کی، پر اشاروں میں مجھے 1-2 دفعہ اونچ نیچ سمجھائی ہے۔ بتایا ہے کہ غلطی انسان سے ہوتی ہے لیکن غلطی سے سیکھ لینا ہی عقل مندی ہے، اور یہ بھی کہ اس طرح کی باتیں چھپی نہیں رہ سکتی اور جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ والی جی کا رویہ سمجھ سے باہر ہے، میں نے کہا۔ وہ عام چوہدریوں اور ذمہ داروں سے بہت وکھرے ہیں خاور، اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کے اندر برداشت اور حوصلہ بھی ہے، اور میرے خیال میں اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے ان کے اندر جو ان کے رویے کو سخت نہیں ہونے دیتی۔ وہ تمہیں پسند کرتے ہیں، تمہاری ہمت اور دلیری سے ان کو بھی طاقت ملتی ہے۔ بلقیس، کیا وہ آپ سے محبت کرتے ہیں؟ اس کا جواب بیگم بلقیس نے عجیب دیا۔ کہنے لگی، ان کا تو پتہ نہیں، مگر ان کی محبت میرے روئیں روح میں رچی ہوئی ہے۔ وہ کسی وقت عجیب باتیں کہہ دیتی تھیں اور ایسی ہی باتیں ان کو میرے لیے معمہ بنا دیتی تھیں۔ آج کہہ رہی تھیں کہ والی جی کی محبت ان کے روئیں روئیں میں رچی ہوئی ہے، اور چند دن پہلے
وہ میرے ساتھ حویلی کے نیم تاریک کمرے میں تھی اور ان کی پشت پر چوبی الماری تھی۔ اور پھر مجھے وہ بات یاد آئی جو ایک دن بیگم بلقیس نے روانی میں کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ زمانہ مردوں کی غلطیاں تو معاف کرتا ہے لیکن عورتوں کی نہیں۔ کیا اس بات میں یہ اشارہ تھا کہ والی جی سے بھی کوئی خاص غلطی ہوئی ہے؟ ہر دوسرے یا تیسرے دن بیگم بلقیس کے ساتھ میری نیم شب کی خمار آلود گفتگو ہوتی تھی۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔